अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुली बात आसिफ शर्मिला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो आम लोगों तक जब पहुँचेगा तो यकीनन उनको इस बात से खुशी भी होगी कि हमारे यहाँ इस पे भी बात होती है। एक दौर था जब इस पे बहुत ज़्यादा बात और बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुआ करती थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे हम बढ़ते चले गए तो हमने इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करना कम कर दी है। नाज़रीन, नेकी के कामों को करना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसमें लोहे के चने अपने दांतों से चबाने के बराबर है। जो इस काम को कर रहे हैं वो खुदा की तरफ से मखसूस किए हुए बंदे होते हैं, और मैं उनको ये कहता हूँ कि अल्लाह की तरफ से मखसूस किए हुए फरिश्ते होते हैं, जिनकी कदर हर मुकाम पे और हर जगह करना चाहिए। जिस तरह दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसी तरह चंद लोग अल्लाह ताला मखसूस कर देता है अपने उन बंदों के लिए, अपनी उस मखलूक के लिए जिनके लिए वो एक सहारा बनते हैं, उनको सहारा देते हैं, उनको मुख्तलिफ बुराइयों से बचाते हैं और उनको आपस में मिलाते हैं। और उनका मिशन यही होता है कि बिला तफरीक हम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। वो बिला ये देखें कि इसकी ज़बान क्या है, इसका मज़हब क्या है, वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। ऐसे ही कुछ मेहमान हमारे दरमियान मौजूद हैं जो इस तरह के फ़लाही काम करते रहते हैं, और आपने उनका नाम भी सुना होगा, उनके काम से भी आप लोग जानते हैं बाखूबी। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन परवरिश रिकवरी सेंटर के जनाब इमरान अहमद शाह साहब। शाह साहब, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने इस प्रोग्राम में। और इनके साथ मौजूद हैं रोशनी हेल्पलाइन 1138 के जनाब मोहम्मद अली साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और इनके बराबर में मौजूद हैं समाजी रहनुमा, आप हमारे कई प्रोग्रामों में देख भी चुके हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मिर्ज़ा अकबर बेग साहब। हम आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बहुत से मौज़ूआत पे है। आपको हमने बताया कि ये नेकी के काम कर रहे हैं, नेकी का एक बेड़ा उठाया हुआ है और मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन इमरान अहमद शाह साहब जो हैं वो आपको जैसा कि मालूम है कि ये मंशियात के आदी लोगों का इलाज करते हैं और उनको इस हद तक सही कर देते हैं कि वो आम माशरे में अपनी ज़िंदगी बहुत बेहतर तरीके से गुजारने लगते हैं। और वो मंशियात के आदी लोग चाहे कितने ही साल के हों, वो मंशियात छोड़ के और वो दोबारा से अपनी अमली ज़िंदगी में आ जाते हैं। इसी तरह से मोहम्मद अली साहब जो हैं, ये उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं जो कि 12 साल या 16 साल के बच्चे और 18 साल तक के बच्चे जो घर से भाग जाते हैं या गुम हो जाते हैं, उनको उनके ख़ानदान तक पहुंचाते हैं, उनको मिलवाते हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा मोहम्मद अली साहब आपसे कि ये जो है रोशनी हेल्पलाइन 1138 ये कब वजूद में आई और इसका मकसद क्या है? शुक्रिया आसिफ साहब। रोशनी हेल्पलाइन जो है सन 2000 में इसका क़याम अमल में आया, और इसकी जो वजह थी इस तंजीम को बनाने की वो ये थी कि जब जावेद इकबाल ने 100 से ज़ायद बच्चों का मर्डर किया, उनको ज़्यादती के बाद कत्ल किया, तो उसके बाद जब मैंने जावेद इकबाल का जेल में जाकर इंटरव्यू किया था तो उसके बाद मुझे पता चला कि जो बच्चे वालिदैन से अलग हो जाते हैं किसी भी वजूहात की वजह, वो बहुत वनरेबल हो जाते हैं, और फिर उनको तलाश करने के लिए और उन वालिदैन को गाइड करने के लिए हमारी सोसाइटी में, पाकिस्तान में कोई सरकारी या गैर सरकारी सेटअप मौजूद नहीं था। तो हमने इसी बात के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी, और हमारा काम ये है कि जो बच्चे 0 से लेके जो बिलो 18 तक का एज ग्रुप है, जो कि पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है बच्चों की एज कैटेगरी,
اس ایج بریکٹ کے بچوں کے لیے ہم کام کرتے ہیں، چاہے وہ نومولود بچہ غائب ہو پرسرار طور پہ کہیں سے بھی، اس کی تلاش کرتے ہیں، چاہے وہ بلو 18 یعنی کہ 17 سال 17.5 سال کا بھی بچہ غائب ہو جو کہ 18 تک نہ ہو پہنچا، اس کی بھی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس پورے پاکستان میں 4,500 سے زیادہ رضاکار موجود ہیں، اور ہمارے پاس ایک بہت بڑی تعداد میں خواجہ سرا بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، جو کہ بچوں کے کیسز رپورٹ کرنے میں، ان کو ٹریک کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں، ہمارے رضاکاروں کی مدد سے جب سے تنظیم اسٹارٹ ہوئی ہے ہم نے اب تک جو ہے 7,500 سے زیادہ بچوں کو سیفلی ریکور کر کے ان کے والدین تک پہنچایا ہے۔ تو یہ اچیومنٹ جو ہے یہ ہمارے رضاکار اور اللہ کی مدد سے۔ اچھا، یہ رضاکار تو ہیں، اس کا کوئی سینٹر وغیرہ بھی آپ نے بنایا ہے کہ کوئی سینٹر ہو صوبوں میں کہیں؟ دیکھیں ہمارا تو جو سیٹ اپ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہماری جو روشنی ہیلپ لائن 1138 جو 4 ڈیجٹ کا ہیلپ لائن ہے، یہ پورے پاکستان سے آپ وداؤٹ کوڈنگ ڈائل کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈیلی بیسس کے اوپر 40 سے 45 کیسز نئے رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں پورے پاکستان بھر سے۔ آزاد جموں کشمیر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے، وہاں سے کیسز رپورٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پنجاب سے ہو رہے ہوتے ہیں، KPK سے، بلوچستان سے، سندھ کے تمام اضلاع سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ ریشو ہوتا ہے نئے کیسز کا، ہم اس کو فلٹر کرتے ہیں، اس پہ کام سٹارٹ کرتے ہیں، جو ہمارا مینڈیٹ کا کام ہوتا ہے اس کو ہم فلٹر کر کے پھر اس پہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ پورے پاکستان کی پولیس کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہوا ہے، تمام صوبوں کی پولیس ہمارے ساتھ کام کرتی ہے۔ ڈیلی بیسس پہ جتنے کیسز آتے ہیں جہاں ہمیں پولیس کی مدد درکار ہوتی ہے، وہاں ہر صوبے میں ریجنل بیس کے اوپر RPO نے ہمیں 2 فوکل پرسن نومینیٹ کر کے دیے ہوئے، جو DSP سے SP لیول کے لوگ ہیں۔ ہم وہ کیس ان کو ریفر کرتے ہیں FIR کے لیے، تفتیش کے لیے، بچے کی ریکوری کے لیے، اور پھر ہمارا وہاں پہ جو رضاکار ہوتا ہے، جو بچہ آپ کو ملتا ہے یا جس کے بارے میں آپ کو علم ہوتا ہے، آپ اس کے مثلا وہاں پہ ضلع میں یا اس کے تھانے میں آپ وہ اطلاع دیتے ہیں یا وہاں تک پہنچتی ہے اور اس کی تمام انکوائری آپ تک آتی ہے، پھر آپ اس بچے کو ان کے پیرنٹس سے یا جو بھی عزیز رشتہ دار ہیں ان سے ملواتے ہیں۔ لیکن یہ عمران احمد شاہ صاحب جو ہیں، یہ ظاہر پرورش ریکوری سینٹر جو ہے، اس سے آپ کا کیا معاہدہ ہوا ہے؟ ابھی گزشتہ دنوں جو دستخط ہوئے وہ کس ایما پہ ہوئے؟ کیا کہیں گے یہ عمران صاحب؟ دیکھیں پرورش ریکوری سینٹر جو ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، بڑا ہی کوالٹی ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے پاکستان میں۔ اگر ہم کہیں کہ جو فنگر ٹپس پہ اچھا کام کر رہے ہیں ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، ان میں سے پرورش ریکوری سینٹر ایک ہے۔ ہم کافی عرصے سے ان کے کام کو مانیٹر بھی کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، اور ہم نے کافی کیسز بھی ان کو ریفر کیے، تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان کو ریہیب بھی کیا اور ان کو نارمل زندگی میں بھی لے کے آئے ان مریضوں کو جو کہ ڈرگ ایڈکٹ تھے۔ تو ان کا یہ بلا تفریق کام کرتے ہیں، رنگ و نسل زبان کو کہیں پہ نہیں دیکھتے، یہ بس چاہتے ہیں کہ وہ بچہ، وہ شخص جو ڈرگ کا ایڈکٹ ہے اس کو بچایا جائے، معاشرے میں لے کے آیا جائے، اس کو نارمل بنایا جائے۔ تو یہ ہمیں بڑا اچھا کام لگا ان کا، اس لیے ہمارے پاس بھی ہم سوسائٹی میں یوتھ کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ہماری یوتھ کا ایک بڑا حصہ ہے جو گھروں سے بھاگ جاتا ہے۔ جو ایسے بچے جو مینیجبل ایج گروپ کے ہوتے ہیں وہ گھروں سے جب نکلتے ہیں تو وہ کبھی ڈرگ کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی پیٹی کرائمز میں انوالو ہو جاتے ہیں، کبھی ان کی چائلڈ پورنوگرافی میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان بچوں کو ریکور کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے اس پورے پیکج کے اندر کوئی ایسا ریہیب سسٹم نہیں تھا جو کہ ڈرگ ایڈکٹ بچوں کو آگاہی فراہم کر سکے، ان کو گائیڈ کر سکے۔ تو اب پرورش کے ساتھ ہم نے جو MOU سائن کیا تو ہمارے اس پیکج کی جو کمی پیشی تھی وہ پوری ہو گئی۔ عمران صاحب، آپ کی طرف میں آؤں گا، آپ نے جو ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے، یہ ایک معاہدہ کیا ہے، تو آپ کس طرح ان کے ساتھ کام کریں گے اور کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ کا ظاہر سی بات ہے کہ سینٹر ہے، اس کو ہم نے وزٹ بھی کیا ہے، ماشاءاللہ بڑا زبردست سینٹر ہے اور بڑا اچھا علاج آپ کریں، تو آپ ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو اور سینٹر بنیں گے۔ اگر کچھ بچے ایسے ہیں جو منشیات کے عادی ہیں تو اس کے لیے تو جگہ بھی چاہیے ہوگی۔ یقیناً، جیسے محمد علی صاحب نے کہا کہ ابھی انیشیل اسٹیج پہ ہمارا یہ پلان سیٹ ہوا ہے کہ جو اویئرنیس پروگرام ہے اس کو ہم زیادہ سے زیادہ بڑھائیں، اور اس میں ہماری روشنی ہیلپ لائن یہ ہیلپ کرے گی کہ جہاں بھی ان کا کمیونٹی بیس پروگرام ہوتا ہے سارا سلسلہ، تو اس میں ساتھ میں ایک بوتھ بنائیں جس میں ہم ڈرگ اویئرنیس کے حوالے سے زیادہ دیں، کہ کس طرح سے پریونشن کے حوالے سے، کہ کس طرح اپنے بچوں کو اس چیز میں آنے سے پہلے ہی آئیڈینٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے اور روکا بھی جا سکتا ہے، وہ کیا اقدامات اٹھائیں ہم جو ہمیں اپنے بچوں کو نشے کی طرف جانے سے روک سکیں۔ اور ساتھ ساتھ پھر اور بھی ڈسکشن ہوئی روشنی ہیلپ لائن کے ساتھ بھی سارا سلسلہ، تو اس میں یہ چیزیں بھی آئی سامنے کہ ان کے پاس ایشو کہ اس میں سے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو
ڈرگ ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. فیملی ہے, سارا سلسلہ ہے. تو کیا آیا ان کو ایسے ہی انہوں نے ریکور تو کر لیا, مسنگ چائلڈ میں ہیں, سارا سلسلہ انہوں نے ریکور تو کر لیا, لیکن وہ کہیں نہ کہیں ڈرگ یوز میں بھی آ جاتے ہیں. تو اس پہ ہماری ابھی مزید بات چیت چل رہی ہے کہ ہم آگے چل کے ایسا, اس پہ ہماری بات چیت چل رہی ہے, اس پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم بنایا جائے جو یہ ریکور کرتے ہیں اور ان کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. چاہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ڈرگس کے ہی حوالے سے ہے, ہو سکتا ہے جو ان کی مینٹل جو خراب ہوئی ہے یا النس ہے ان کے حوالے سے, یا فیملی کے حوالے سے جو ان کے تحفظات ہیں, خدشات ہیں, یا جو بھی ان کے, اس کو ہم ریہیبلیٹیٹ کریں. اور اس کے لیے آگے چل کے انشاءاللہ تعالی ضرور ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں کہ آگے چل کے کوئی ایسا ایک سینٹر ہم مل جل کے بنائیں جس میں یہ بچے کو جو بھی ریکور کرتے ہیں اور اس قسم کے ہوتے ہیں وہ ہم ایویلویٹ کریں, اور جن کو رکھنے کی ضرورت ہے اس سینٹر میں ان کو رکھیں, اور جن کو سمجھتے ہیں کہ نہیں ڈائریکٹ گھر بھیج دیا جائے تو وہ ان کو گھر بھیج دیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کو بھی اور بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بچے بھاگے ہیں ان کے پیچھے بہت ساری ان کی سائیکولوجیکل مسائل ہوتے ہیں. جی ہاں, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو ساتھ ساتھ ان کی سائیکولوجیکل ہیلتھ پہ بھی کام ہوتا رہے. تو ابھی تو بالکل انیشل ہے, یہ سائن ہوا ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہی ہم کوئی بھی کام ایک دم تیزی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. تو ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ اس اسٹیپ پہ جانا ہے کہ آگے چل کے ہم کوئی ایک ایسا سینٹر بچوں کے, اسٹریٹ چلڈرنز اور اس طرح کے جو مسنگ پرسن بھی ہیں, اور یہ بھی میں نے دیا ہے کہ اس میں اسٹریٹ چلڈرنز کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم ہو سکتا ہے آگے چل کے ایک مل جل کے کوئی ایسا ایک سیٹ اپ بنائیں جس میں ہم ان بچوں کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, اکبر بیگ صاحب آپ کی طرف آؤں گا. جو یہ اس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں, اس طرح کے سینٹر ہمارے ملک میں کم ہیں. عموماً جیسے کہ اور بہت سے سماجی ادارے ہیں, کوئی کھانے کا کر رہا ہے, زیادہ تر تو کھانے کا کر رہے ہیں. جی جی. اچھا, اس طرح کے دیکھنے میں ہمارے ملک میں بہت کم آتے ہیں ادارے, تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ آصف بھائی یہ کہوں گا کہ یہ جو عمران صاحب اور محمد علی صاحب جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کام ہے اور یہ جاری رہنا چاہیے. دوسرا یہ اس میں یہ آدمی اپنی جیب سے کب تک, یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ اس میں ان کا ساتھ دیں اور ان کو سینٹر وغیرہ بنا کے دیں, انہیں مراد دیں, گاڑیاں دیں ان کو. دیکھیں ایک چیز کا یہ اکیلے کتنا کریں گے, تو گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ان کو ان کا سائڈ آنا, ان کو سینٹر بنانا, ان کے پورے جو اخراجات ہیں, خرچ ہے وہ اٹھانا. تو بچہ جو ہے اچھے تربیت بھی ملے گی اور ایک بہت اچھا بڑا ہو کے بہت کام کا ملک کے لیے بہت اچھا رہے گا, یہ کہ وہ اپنی زندگی بہت اچھا. بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ ہماری حکومت کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے اور ان کے ساتھ مل جل کے کوئی کام کرنا چاہیے. آپ کیا کہیں گے محمد علی صاحب کہ حکومت سے کیا سہولیات آپ کو میسر ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا ہر وہ شخص جو کسی بھی استحصال کا شکار ہے, کسی بھی مدد کا طلبگار ہے, یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو مدد بھی فراہم کریں اور اس کو استحصال سے بھی نکالا جائے. تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس بات کو جو ہے وہ برملا کہتا ہوں کہ پاکستان میں جس ایشو کو ہم ایڈریس کرتے ہیں, جو بچے گم ہوتے ہیں, اغوا ہوتے ہیں, لاپتہ ہوتے ہیں, گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, ان کی ریکوری کے لیے جو ہم کام کرتے ہیں, تو پاکستان میں پولیس کے حوالے سے لوگوں کا جو بھی تصور ہو, جو بھی پرسپشن ہو, لیکن ہمارا جو پرسپشن ہے وہ بڑا زبردست ہے. پولیس اس ایشو کے اوپر 100% رسپانس کرتی ہے. اچھا, آپ کو ایک بات اور بتا دوں, آپ اس کی وضاحت کریں گے کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں. پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق 40% بچے جو ہیں گھروں سے بھاگتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پاکستان کے اندر ایک المیہ یہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسرچ کا فقدان ہے وہ بہت زیادہ ہے. پاکستان میں مسنگ چلڈرن کے حوالے سے آپ کو کہیں بھی سرکاری یا غیر سرکاری سطح پہ اوتھنٹک اعداد و شمار نہیں ملیں گے. ہر کسی کی اپنی ایک بنائی ہوئی رپورٹ ہے. ہم جیسے یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہمارے پاس جو سن 2022 میں کیسز رپورٹ ہوئے جنوری ٹو دسمبر, وہ 1550 بچے غائب ہوئے پاکستان بھر سے, جو کہ پراسرار طور پہ غائب ہوئے. 0 سے لے کے بلو 18 تک کا ایج گروپ تھا. زیادہ تر بچے وہ گروپ تھے جو 11-12 سال سے لے کے بلو 18 کے تھے. زیادہ تر گھروں سے بھاگے ہوئے بچے تھے, اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ میل چائلڈ تھے.
تو یہ ہمارے عادت و شمار ہے جو کہ تھانوں سے ہم اٹھاتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں اور پھر اس کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں اور اس کو فلٹر کرتے ہیں پھر. اچھا، تھانہ سے جب رپورٹ درج ہو جاتی ہے کسی بھی تھانے سے، کسی بھی ضلع سے، تو وہ آپ کو فون کر کے بولتے ہیں کہ اس بچے کو آپ لے کے جائیں اور اس کو ملائیں، تو آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں؟ نہیں، زیادہ تر جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں نا وہ گمشدہ بچے کے ہوتے ہیں کیسز. گمشدہ بچہ ملنے کے کیسز بہت کم ہوتے ہیں کہ کوئی کیس ملا ہو، کہا جی محمد علی بھائی یہ بچہ ملا ہے اس کو لے جاؤ یا اس کے والدین ڈھونڈو. ایسے کیس بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. تو وہ تو پھر ہم اپنے شیلٹر میں ایڈجسٹ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب تک ان کے والدین نہ ملے. لیکن زیادہ تر کیسز جو ہیں وہ بچے جو گم ہو جاتے ہیں ان کی تلاش والے کیسز ہوتے ہیں. ورثہ کی تلاش والے کیسز کم ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کیسز زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں کراچی کے 118 تھانوں سے جو دن بھر ہمارے پاس کیسز ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک ایگریمنٹ سائن ہے، ایک ایم او یو سائن ہے پولیس کے ساتھ. تو دن 2 بجے تک جتنے بھی گمشدہ بچوں کے کیسز رونما ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس دن 2 بجے تک پولیس کے پاس سے آ جاتے ہیں. پھر ہم اس پہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں. اچھا، یہ جو بچے گھر سے بھاگتے ہیں، عموماً عمران صاحب آپ سے پوچھوں گا، کیا ذہنی ان کے اوپر کوئی ایسا تشدد کیا جاتا ہے؟ کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ اور پھر وہ مختلف جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں، وہ منشیات کے عادی ہو جاتے ہیں، تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں سب سے بڑا رول فیملی کا ہے، اور جتنے بھی بچے اس قسم کے غائب ہوتے ہیں وہ ڈس فنکشنل فیملی کے ہی ہوتے ہیں. والد ستیلا ہے، والدہ ستیلی ہیں، گھر میں اتنے کھانے پینے کے ذرائع نہیں ہیں، خواہشات ہیں، سارا سلسلہ، اور وہ پھر کسی نہ کسی طرح باہر کی طرف نکل جاتے ہیں. اور میرا خیال ہے اس کے حوالے سے اور زیادہ بہتر، کیونکہ زیادہ اس فیلڈ میں جو کام کر رہے ہیں وہ روشنی ہیلپ لائن ہی کر رہی ہے، تو وہ اور اس میں میرا خیال ہے ڈیٹیل سے اس چیز کو اور زیادہ بہتر طور پہ بتا سکیں گے. کیونکہ ظاہر ہے جب یہ بچوں کو واپس بھی جاتے ہیں، فیملی کو بھی دیکھتے ہیں سارا سلسلہ، تو پھر کیا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا، یہ میں ایک روشنی ہیلپ لائن کی بڑی، انہوں نے محمد علی صاحب نے تو نہیں بتایا، لیکن میں جب ان سے میٹنگ ہوئی تو اس میں ساری چیزیں وہ آئیں، تو میں وہ ضرور چاہوں گا وہ بتائیں کہ کس طرح سے انہوں نے اپنی اس کو جو کہیں گے اس چیز کو بڑھایا ہے کہ کس طرح کوئی ان سے کانٹیکٹ کرے، ہاں، ان سے رابطہ کر سکے، تو وہ انہوں نے بہت اچھی، میں نے جو تھی ہے وہ آپ یہ خود بتائیں تو بہت اچھا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ تو ہو کہ یار اگر اس کا بچہ پہ اب گم ہوا ہے تو وہ رابطہ کہاں سے کرے. جی عمران صاحب، جی محمد علی صاحب بتائیے گا. سر، بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب روشنی ہیلپ لائن کا قیام عمل میں آیا اور میں نے اس کی بنیاد رکھی تو سب سے پہلے اس بات کو مد نظر رکھا کہ یہ جو گمشدہ بچوں کا ایشو ہے نا، یہ مور دین 98% یہ ایشو جو ہے وہ مڈل یا لوئر مڈل کلاس کا ایشو ہے. زیادہ تر اگر فرض کریں 10 بچے کھو جاتے ہیں نا تو 9 بچے جو ہیں وہ غریبوں کے ہوتے ہیں، متوسط علاقوں کے ہوتے ہیں، لو انکم ایریاز کے ہوتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے پیغام کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، لوگ ہم سے مدد کیسے حاصل کریں، تو اس طرح سے ہم نے پلان کیا کہ وہ اسی طرح سے پلان کیا جیسے وہ ان تک پہنچ جائے جلدی. یعنی کہ ہم نے پورے پاکستان میں ہماری 13-14 ہزار وال چوکنگز ہوئی ہوئی ہیں. روشنی اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا تو مدد کے لیے فوری طور پہ روشنی ہیلپ لائن 1138 سے رابطہ کریں. یہ وال چوکنگ ہماری پورے پاکستان میں آپ کو نظر آئے گی، پہاڑی علاقوں تک. جی ناظرین، آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں اور تقریباً یعنی کہ 122 ممالک میں ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے. پاکستان یا پاکستان سے باہر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ گم ہو گیا ہے یا کسی اسی طرح کے بچوں کا آپ کو علم ہے، تو یہ محمد علی صاحب کا اور عمران احمد شاہ صاحب نے جو یہ ایک بیڑا اٹھایا ہے اور یہ اس کام کو کر رہے ہیں، ملانے کا کام کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ان کی گفتگو ہے، جو یہ نمبر بتا رہے ہیں، اس کو آپ ضرور کوٹ کر لیجئے گا، اپنے پاس لکھ لیجئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ بھی اس نیکی میں شامل ہو جائیں. جی کیا بتایا، آپ دوبارہ ذرا رپیٹ کر دیجئے گا. جی بالکل، اگر کسی کا بچہ کھو گیا ہے، لاپتہ ہو گیا ہے، بچہ کون ہے پاکستان میں؟ بچہ قانونی طور پہ پاکستان میں وہ ہے جو 18 سال تک کا نہیں ہے. 18 سال سے نیچے جو ہے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کی ایک سوچ ہے کہ لوگ ہمارے پاس جو ہے وہ 22 سال کے بچے کا کیس رپورٹ کرتے ہیں، 32 سال کے بچے کا کیس. ایک ماں کے لیے تو 32 سال والا بھی اس کا بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہمارا جو مینڈیٹ ہے، جو ڈومین ہے،
وہ ایج بریکٹ جو ہے وہ بلو 18 کا ہے. اگر 18 سال سے نیچے آپ کا بچہ کھو گیا ہے, لاپتہ ہو گیا ہے, پرسرار طور پہ لاپتہ ہے, گھر سے چلا گیا ہے, اس کو تلاش کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے اس کی تلاش کے لیے آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ روشنی ہیلپ لائن 1138 1138 پہ وداؤٹ کوڈنگ اپنے موبائل سے ڈائل کیجئے اور ہم سے رہنمائی حاصل کریں. ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچے کی تصویر اور کیس ہم سے شیئر کریں گے جو گم ہو گیا, انشاءاللہ ہم 4 سے 6 گھنٹے میں آپ کو بتائیں گے آپ کا بچہ کہاں پر ہے, کہاں ہے انشاءاللہ. اور یہاں پہ ہم نے ایک چیز اور دیکھی ہے کہ تقریباً 22% بچے گھر کا راستہ بھٹک جاتے ہیں اور وہ کھو جاتے ہیں. پھر وہ ہو سکتا ہے کہ پولیس کو بھی مل سکتے ہیں, ورنہ عموماً وہ ایسے افراد کو بھی بچے مل سکتے ہیں جو کہ ان کو مختلف غلط کاموں میں لگا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں یہ تو ہے جو ایج گروپ مینیجبل ایج گروپ ہے, یعنی کہ جو 10 سال سے اوپر ہے, جو بلو 18 تک کا ایج گروپ ہے, یہ بہت ونربل یعنی کہ خطرناک ایج گروپ ہے. خاص طور پہ لڑکوں کا بتا رہا ہوں میں. لڑکے جو ہیں وہ گھر سے جب نکلتے ہیں ان کے پاس ایکسیس ہوتا ہے گلی کے ڈبو سینٹر میں جانے کا, گیم سینٹر میں جانے کا. وہاں پہ پھر غلط نیت کے غلط مقاصد رکھنے والے لوگ ان کو ٹکرا جاتے ہیں اور وہ بچوں کو سائیکولوجیکلی ٹریپ کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کے ساتھ کیا ایسی چیز ہے جو اس کو پسند آتی ہے, میں اس سے وہی بات کروں. جیسا کہ جاوید اقبال نے جب 100 سے زائد بچوں کا مرڈر کیا تھا, میں اس سے جیل میں ملاقات کرنے گیا, تو میں نے کہا کیا اسٹریٹجی ہوتی تھی تمہاری, بچے تمہارے پاس آ جایا کرتے تھے؟ کہتے میں زیادہ تر بچے میرے پاس ایسے آتے تھے یا میں لے کے آتا تھا جو اچھے کپڑے پہننا چاہتے تھے, جو اچھا گھومنا چاہتے تھے, جو اچھا کھانا چاہتے تھے. میں ان کو یہ سب کچھ پرووائڈ کرتا تھا اور اس کے بعد میں وہ بچے مجھ سے مانوس ہو جایا کرتے تھے. جب وہ مانوس ہو جایا کرتے تھے تو میں ان کو زیادتی بھی کرتا تھا, اور جو مجھے دھمکاتے تھے یا شکایت کرنے کا کہتے تو ان کا میں قتل کر دیا کرتا تھا, ان کے ٹکڑے کر کے ڈرم میں, تیزاب کے ڈرم میں ڈال کے بہا دیا کرتا تھا. یہ بہت بڑا صادیہ ہمارے اس ملک میں ہوا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے. یہاں ہوا ایک وقت چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ناظرین, ہماری گفتگو ہو رہی ہے گم شدہ بچوں کے حوالے سے, اور وہ گم شدہ بچے کہاں چلے جاتے ہیں اور کس طرح سے ان کو یعنی کہ تلاش کیا جائے اور ان کے ملنے والے جو ان کے اہل خانہ ہیں یا ماں باپ ہیں یا عزیز رشتہ دار ہیں ان تک ان کو پہنچایا جائے. اس نیک کام کے لیے ہماری روشنی ہیلپ لائن 1138 جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ان کو اب جو ایک معاہدہ ہوا ہے پرورش ریکوری سینٹر کے یعنی کہ عمران احمد شاہ صاحب سے, وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو موجود ہیں. عمران احمد شاہ صاحب, جس طرح سے انہوں نے بتایا, جس طرح سے کہا کہ وہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ گھر سے کھو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ مختلف غلط ہاتھوں میں چلے جاتے ہیں, تو سائیکلوجی طور پر ان کا علاج جو ہے وہ ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آپ بھی سائیکلوجی طور پہ بھی علاج کرتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں بالکل اسی حوالے سے جیسے ہماری روشنی ہیلپ لائن سے رہے کہ جس کو ہمیں چاہیں گے, کیونکہ بہت سارا جب روڈ پہ بچہ ایک آتا ہے تو وہ تو پہلے ہی ٹراما میں ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی بہت سے ٹراماز میں سے گزرتا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر ہے کہ ٹھیک ہے یہ لوگ گھر سے اس کو واپس گھر پہ تو بھیج دیتے ہیں, لیکن اور بہتر اس کو ہم نے کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا ہے وہ یہی ہے, مجھے جو سائن ہوا ہے کہ اس کو اور بہتر سے کہ اس کو سیشنز وغیرہ کر کے اور سائیکولوجیکل طور پہ پالش کر کے یا ٹراما سے نکال کے اس کو گھر کی طرف بھیجے. اور اس میں ضروری ہے ساتھ ساتھ بچے کی ہی نہیں, اس میں پھر فیملی کی بھی کاؤنسلنگ ضروری ہے کہ فیملی کو بھی اس چیز کی آگاہی دینی ہے کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ بھاگا, بہت سارے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں کہ جیسے انہوں نے بتایا یہ تو رپورٹڈ ہیں جو ان کے پاس آئی ہیں, جو رپورٹڈ نہیں ہیں ان کے لیے ہم کس طرح سے کام کرتے تھے, تو اس کے لیے ہم نے روشنی ہیلپ لائن سے مدد لی ہے اور سارا سلسلہ. تو اس پہ ہم کوئی ایسا ٹھوس جو ہے نا اسٹریٹجی بنائیں گے کہ جو گھر یہ تو رپورٹڈ ہے, جو رپورٹڈ نہیں ہے بہت سارے ایسے کیسز ہیں اس وقت کراچی میں, اگر آپ جائیں گے سٹی اسٹیشن یہ وہ بچے وہ گمشدہ ہیں, وہ روڈ پہ ہیں لیکن وہ رپورٹڈ نہیں ہے. ظاہر ہے جو رپورٹڈ نہیں ہوں گے تو نہ پولیس کچھ کر سکتی ہے نہ روشنی ہیلپ لائن. روشنی ہیلپ لائن تو جب ہی کرے گی جب وہ رپورٹڈ ہوں گے, تبھی ان کا سارا سلسلہ شروع ہوگا. بے شک وہ تھانے کی طرف سے آئے وہ رپورٹڈ ان کے پاس رپورٹ, چاہے وہ فیملی کی طرف سے آئے, مثلا کہیں سے بھی آئے, نشاندہی کہیں سے بھی ہو,
تو اس کو رپورٹ کیا جائے گا. جی محمد علی صاحب آپ دیکھیں جی، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو کہ بڑا ہی سکسیسفل پروگرام ہے اور بہت لارج لیول پہ دیکھا جاتا ہے، تو ہم اس کا میں فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہوں گا ہمارے سامعین کے لیے کہ دیکھیں جی، آپ اپنی پسند کی ایک قیمتی کار خریدتے ہیں، اپنے لیے ایک گاڑی خریدتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے گیریج بناتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے کہ وہ چوری نہ ہو جائے اس میں ٹریکر لگاتے ہیں، اس کے لیے آپ پیسہ لگاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، اپنے قیمتی ڈاکومنٹ، اپنے قیمتی زیورات کے لیے ان کو بچانے کے لیے بینک میں لاکر خریدتے ہیں، اس کو لاکر میں چھپاتے ہیں تاکہ وہ چوری نہ ہو جائے. لیکن اللہ کی طرف سے دی گئی سب سے دنیا کی قیمتی دولت اور نعمت آپ کی اولاد، اس کی سیفٹی سیکیورٹی سے آپ ذرا بھی کنسرن نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں بچت بازاروں میں خواتین شاپنگ کر رہی ہوتی، بچہ کہیں جا رہا ہے وہ کہیں کھڑی ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا. ہاں وہاں سے وہ بچہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اٹھا بھی سکتا ہے وہ بچہ آپ کا. لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے تقریباً یہ 5% بچے جو ہیں وہ مدرسے سے بھی بھاگتے ہیں اور ان کو ذہنی ٹارچر بھی کیا جاتا ہے، چاہے وہ اسکول ہو یا وہ پڑھنا نہیں چاہتا یا وہ اسکول جانا نہیں چاہتا. بھائی آپ اس پہ کیا کہیں گے کہ کچھ وجوہات یہ بھی؟ جی آصف بھائی، مسئلہ یہ ہے سب سے بڑی کہ غربت ایک ایسی چیز ہے، جیسے ہمارے محمد علی بھائی نے بتایا کہ 9 گھر غریب ہوتے ہیں، تو اس میں ایک تو بچہ جو ہوتا ہے وہ غربت کی وجہ سے بھی آؤٹ آف ہو جاتا ہے گھر سے، اور دوسرا یہ ماں باپ کو اپنی نظر میں رکھنا چاہیے کہ بچہ ہمارے گھر میں کیا کر رہا ہے یا باہر جا کے وہ کن لوگوں سے ملتا ہے، کن لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. یہ ماں باپ کے اوپر فرض بنتا ہے، اور اس کو اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے اور بچے کو بتائے کہ بیٹا یہ غلط ہے، ان لوگوں سے نہ ملو، آپ گھر میں رہو، اور گھر میں اس کا معیار دیکھے باپ کے یہ کیا چاہتا ہے بچہ، تو اس حوالے سے بچے کی تربیت کی جائے. اور بچوں کو ہراسمنٹ نہ کیا جائے، بچوں کو چاہے وہ مدرسہ ہو، اسکول ہو یا گھر ہو. معذرت، بچے کو اگر ہراسمنٹ کیا جائے گا تو ظاہر سے جو عمر بچوں کی ہوتی ہے کھیلنے کودنے کی اور جس میں وہ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو کم سوچ کے بچے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں. اچھا عموماً محمد علی صاحب ایسے بچے بھی دیکھے گئے ہیں کہ جن کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے اور گھر میں یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، جیسے سائیکل لینا ہے، ٹھیک ہے، اب والدین کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ سائیکل اس کو دلا سکیں یا اس کی خواہش کو پورا کر سکیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے بھی گھر سے اپنی خواہش کے لیے بھاگ جاتے ہیں اور پھر وہ مزارات پہ یا پلیٹ فارم پہ نظر آتے ہیں، خاص کر کے مزارات پہ یہ بچے نظر آتے ہیں. پھر وہاں پہ بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ان مزارات پہ بہت سے غلط لوگ بھی مل جاتے ہیں، منشیات فروش بھی ہوتے ہیں، ٹیررسٹ بھی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ بچے ان کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو اس سے جرائم میں اضافہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں وہ پوٹینشیل ہے اس کام کے لیے کہ وہ ڈرگ یوز کریں گے، وہ چائلڈ پورنوگرافی کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، وہ کرائم کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، وہ ڈرگ اسمگلنگ کے لیے یوز ہو سکتے ہیں، اور وہ جاوید اقبال جیسے لوگوں کے ہتھے بھی چڑھ سکتے ہیں. ان بچوں کا دیکھیں المیہ یہ ہے کہ اگر گھر میں ڈومیسٹک وائلنس ہے، اس کا سائیکل چلا آ رہا ہے، میاں اور بیوی روز آپس میں لڑتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ماں روز پٹ رہی ہوتی ہے، بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر بچہ کہیں سکون کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے. لیکن جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ شاطر لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، پھر وہ اس سے کام لیتے ہیں، وہ اس کو آزادی دیتے ہیں جو وہ آزادی چاہتا ہے بچہ، تو وہ پھر اس کے لیے غلط ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات اور ضروری بتاتا چلوں کہ میں بھول جاؤں گا، وہ یہ کہ اب ایک تصور یہ ہے کہ گھر سے بچہ کسی بھی تشدد کا شکار ہو کے خواہش پوری نہ ہونے کی وجہ سے گھر سے نکلتا ہے. لیکن اب ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے جو کہ انڈر کارپیٹ پاکستان میں کرائم جنم لے رہا ہے، اور وہ کسی وقت باہر جب نکلے گا تو ایک بہت بچوں کا ایک المیہ پیدا ہو جائے گا پاکستان. وہ یہ ہے کہ اب ہم نے اپنے بچے کو اپنے گھر کی ماسی اور موبائل فون کے حوالے کر دیا ہے. جی ہاں، اور خود آپ اپنی عیاشی کر رہے ہیں، خود آپ اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو وہ جو موبائل ہے اپنی مصروفیات میں مشغول ہو گئے ہیں، بچے کو موبائل دے دیا اور وہ جو گھر کی ملازمہ ہے اس کی ذمہ داری لگا دی، آیا کہہ لیجیے آپ اس کو کہ جی آپ دیکھیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یا پہ زیادہ تر دادا دادی ہیں یا نانا نانی ہیں ان کے پاس چھوڑ کے خود تفریح کرنے. سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بچے کو موبائل دیا ہے گیم کھیلنے کے لیے،
آپ کو پتہ بچوں کی آج کل سب سے زیادہ آن لائن ہراسمنٹ جو ہے وہ گیم کے ذریعے سے ہو رہی ہے. زیادہ تر جو لڑکیاں گھروں سے جا رہی ہیں, جو لڑکے ٹریپ ہو رہے ہیں, جو چائلڈ پورنوگرافی کے لیے یوز ہو رہے ہیں, جو غلط کاموں کے لیے یوز ہو رہے ہیں, جو ہراساں کیے جا رہے ہیں, وہ زیادہ تر ان کی دوستیاں گیم کے ذریعے سے بنتی ہیں. ہمارا تصور اور ہمارا خیال یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ لوڈو کھیل رہا ہے, بچہ جو ہے وہ پب جی کھیل رہا ہے, تو وہ بچہ پب جی کھیلتے ہوئے کسی سے انٹریکٹ بھی ہوتا ہے, واٹس ایپ نمبر بھی شیئر کرتا ہے, اس سے ملتا بھی ہے, بات بھی کرتا ہے, اور پھر اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ گیم کے اس سائٹ پہ بیٹھا ہوا شخص جو اس سے رابطہ کر رہا ہے وہ کون ہے. وہ کون ہے. بہت زبردست بات کی ہے ناظرین. اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں, خاص کر کے جب ان کے پاس موبائل ہو یا اس طرح کی چیزیں ہوں, تو آپ بالکل دھیان رکھیں کہ آپ کا بچہ اگر گیم کھیل رہا ہے تو وہ ان سے کیا گفتگو کر رہا ہے, یا اس کی کیا حرکات و سکنات ہیں بچے کی. اسی طرح سے وہ بچے جو ہیں ان کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے, ان کو باقاعدہ اپنے ایک ریشوین جال میں وہ لوگ پھنسا لیتے ہیں, اور اس طرح کے کئی کیسز ہوئے ہیں کہ وہ بچیاں یا بچے اپنے گھر سے بھاگے ہیں اور وہاں جا کے ملے ہیں, اور انہوں نے جس جگہ بلایا وہاں پہ ان کو باقاعدہ اغوا بھی کیا گیا ہے. تو اس بات کا دھیان رکھیں. اور عمران صاحب کیونکہ بڑے تجربے کار ہیں اس حوالے سے, عمران صاحب آپ کیا کہتے ہیں, جو آپ کے پاس جو منشیات کے جو عادی لوگ آتے ہیں, یا تو وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں, ان کے عزیز رشتہ دار بیزار ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ جو ہم مقامات دیکھتے ہیں نا, جیسے مزارات ہیں یا یہ ہیں یا وہ ہیں, اس طرح کے مقصد یہاں سے زیادہ آپ کے پاس آتے ہیں لوگ؟ دیکھیں اس میں جیسے آتے تو ہر جگہ سے ہیں, عموماً ہمارے پاس تو زیادہ تر جو ہے فیملی کے تھرو ہی آتے ہیں, اور کچھ این جی اوز ہیں جو کام کر رہی ہیں, وہ ہیلپ لائن وہ بھی ہمارے پاس ریفر کرتی ہیں. جو بات کی ابھی محمد علی صاحب نے کہ بالکل اس میں بہت بڑا رول پیرنٹنگ کا ہے. ہم یہی نہیں صرف ایک مسنگ تو ہیں پرسن, لیکن جب ہم ایسے فیملی کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, بات کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں پیرنٹنگ کا بہت بڑا رول ہے. اس نے بالکل کہا کہ جی بچپن میں ہی اس کو موبائل دے دیا, اس کو ٹی وی دے دیا, اس کو یہ چیزیں دے دی, اور دیکھ لی سمجھ لیا کہ بھائی ہم نے اس کی ساری ضروریات پوری کر رہی ہیں. تو پیرنٹنگ میں یہی آتا ہے کہ کتنا ہم, جیسے آپ نے کہا, مانیٹر کرتے ہیں, کون سے اس کے دوست ہیں, کہاں جا رہا ہے, کیا اس کی ایکٹیویٹیز ہے, ہم اس چیز کو نظر انداز کرتے ہیں. اور اوپر چلے جائیں آپ اپر کلاس میں, جو ایڈکشن میں آنے کی بہت ساری چیزیں, ایڈکشن کیا تھرل کے طور پہ جو ہے وہ کرائم میں جاتے ہیں. آپ نے بہت سارے کیسز ایسے رپورٹ کیے ہوں گے جو صرف تھرل, ان کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے لیکن تھرل کے لیے اس کے پیچھے کیا ہے کہ وہ کمی ہے جو ان کو گھر سے نہیں ملی. گھر والوں نے ان کو پیسہ دے دیا, گاڑی دے دی, ٹائم نہیں دیا. ان کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, والدین ہیں سوری, تو وہ اپنی وہ ساری چیزیں انہوں نے این جی او بنا لی ہے, وہ ادھر مصروف ہو گئے ہیں یا پارٹیوں میں مصروف ہیں, اتنی زیادہ مصروف ہے. لیکن وہ جو پرائم ٹائم اپنے بچوں کو دینا ہے وہ کیا ہے؟ صرف اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم نے پیسہ دے دیا, اس کی ضروریات پوری کر دی, اس کے اچھے سے کپڑے پہن لا کے دے دیے, تو خالی یہ ذمہ نہیں ہے. اگر بھائی آپ کیا کہیں گے, کیا یہی ذمہ داری ہے کہ بچے کو اچھا موبائل دے دیا تو ہماری ذمہ داری ختم؟ آصف بھائی میں یہ کہوں گا کہ آج کل کا جو سسٹم چل رہا ہے یہ موبائل نے ختم کر دیا ہے, اور یہ سب کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. باپ تو ایک ذمہ داری ہے, وہ کمانے نکل گیا کہ ان کو اچھا کمائے, محنت کر کے بچوں کی تعلیم اچھی کرے, گھر کا خیال رکھے, لیکن اصل ذمہ داری وہ ماں کی ہوتی ہے. اب بچہ اگر روتا ہے اس کو موبائل دے دیا جاتا ہے کہ لے لگ جا بیٹا, وہ آرام سے اپنا بھی موبائل لے کے بیٹھ جاتی ہے, بچوں کی تربیت پہ دھیان نہیں ہے. تو خدا را میں ماؤں کو کہوں گا, ان کو بچوں کو اگر آپ موبائل دیتے ہیں یہ نہ دیں, کیونکہ یہ نظریں 12 سال کے بعد نظریں ویک ہونے لگیں گی. ماں کا کیا, ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچے کی تربیت اچھی دیں اور موبائل اس کو نہ دیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے آرام کے خاطر وہ بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں, اور اس سے ان کو ماں کو آرام مل جاتا ہے کہ میرا بچہ ادھم نہیں کر رہا ہے کونے میں بیٹھ کے, اب وہ کیا دیکھ رہا ہے وہ بچے کو پتا ہے. صحیح بات ہے کہ معاشرے کو بگاڑنے کے لیے بہت سی چیزیں ہوتے ہیں, ایک موبائل ہی نہیں ہے, اور بھی بہت سی چیزیں جن پہ انتہائی باریک بینی کے ساتھ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اگر اسکول بھی جاتا ہے تو وہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے, کالج جا رہا ہے تو کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے, اس کے دوست کیسے, ان تمام چیزوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. پھر گھر میں اس کی کیا ایکٹیویٹیز, اگر الگ کمرہ ہے اس کا اور وہ کمرے میں کیا کر رہا ہے, وہ لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہے یا موبائل لے کے بیٹھا ہے یا کن لوگوں سے وہ گفتگو کر رہا ہے, یہ انتہائی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. اور بچوں کے اوپر کہیں ایسا نہ ہو کسی راہ روی میں
وہ بچہ آپ کا کسی اور راہ پر چل جائے. صرف یہی نہیں کہ وہ گمشدہ بچے بلکہ جن کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے اور یہ بھی نظر رکھنا چاہیے کہ جی ہمارا بچہ جو وہ جس خواہشات کی تمنا کر رہا ہے اس کو ہمیں سمجھانا کیسے. اگر وہ غلط ہے تو اس کو پیار سے سمجھائیں, اگر وہ صحیح جگہ ہے تو اس کی خواہشات کو پورا کیا جائے. میں آپ سے یہ کہوں گا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس کی فنڈنگ کہاں سے ہوگی اور کس طریقے سے ہوگی؟ ظاہر کسی بچے کو تلاش کرنا یا اس سے ملوانا یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے, تو اس کے لیے فنڈنگ بھی ہوتی ہے, تمام ڈونرز آپ کے پاس ہیں, کیا ہے, کس طرح سے آپ کریں گے؟ دیکھیں جی, میرا تو بلیو یہ ہے کہ جب آپ جو ایک سوشل ورکر ہوتا ہے نا وہ اس سوسائٹی کا چینج میکر ہوتا ہے. دے آر آل چینج میکر. اس سوشل ورکر میں جس میں اللہ نے وہ جراثیم ڈالے ہوتے ہیں, اس کو سلیکٹ کیا ہوتا ہے اس کام کے لیے, وہ ہر کسی میں نہیں ہوتے ہیں. تو جب اللہ نے اس کو جب سلیکٹ کیا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے وسیلے بھی پیدا کیے ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے مشن کو لے کے کیسے چلنا ہے. آج تک ہمارا دروازہ کسی فنڈنگ کی وجہ سے بند نہیں ہوا, کسی اور وجہ سے ہوا ہوگا ایک آدھ دن کے, لیکن کبھی فنڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے بند نہیں ہوا. رہی فنڈنگ کہاں سے آتی ہے؟ ہمارے سارے لوکل ڈونرز ہیں, سارے پاکستانی ڈونرز ہیں جو ہمیں فنڈ کرتے ہیں, بڑے بڑے ادارے ہیں. کیونکہ اب چونکہ CSR کا ایک سسٹم ہے, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کا, جو بڑا ادارہ ہے اس کو CSR کے تحت اب اپنا فنڈ ایک مخصوص ادارے کو دینا ہے, وہ پابند ہے اس بات کا. تو لہٰذا جو CSR کے پروجیکٹس ہیں وہ ہم لیتے ہیں, اس کے ذریعے سے ہم کام کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے وہ بہت بڑے بڑے ادارے ہمیں سپورٹ کرتے ہیں. ہماری ٹوٹل فنڈنگ لوکل ہے, کوئی ہمیں کسی INGO سے فنڈ نہیں لینا پڑتا ہے, نہ ہم لیتے ہیں. ہم پاکستانی بچوں کو بچانے کا کام کرتے ہیں, ہم پاکستانی عوام سے ہی پیسہ لیتے ہیں. معاشرے میں جو بگڑے ہوئے ماحول ہے اس میں جو بچے بگڑ جاتے ہیں, آپ نے یہ ایک بیڑا اٹھایا, ان کو درست کریں گے اور اس طرف لے کر آئیں گے کہ وہ اپنے ملک کی یا اپنے معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں. اب پاکستان میں اس وقت 2023 ہے, 2023 میں کتنے بچے گمشدہ ہوں گے جن کی تھانوں میں رپورٹ درج ہو؟ دیکھیں ابھی تو 2023 کا ڈیٹا کمپائل نہیں ہوا ہمارا, میں آپ کو 2022 کا اعداد و شمار شیئر کر سکتا ہوں. 2022 کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ہمارے پاس لگ بھگ 2000 کے قریب کیسز رپورٹ ہوئے پاکستان بھر سے, اور اس میں جو ہے وہ زیادہ تر لڑکے تھے, یعنی کہ مور دین 85% لڑکے تھے, لڑکیاں بہت کم تھی, نہ ہونے کے برابر. ابھی ان تقریباً 1800 کچھ کیسز میں سے اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں 321 کیسز ایسے ہیں جو گمشدہ ہیں, باقی کیسز سب ریکور ہو گئے, سب بچے ڈھونڈ کے والدین تک پہنچا دیے گئے. ابھی صرف 318 یا 300 کچھ فگر مجھے یاد نہیں ہے, وہ بچے پورے پاکستان بھر سے ہیں, لاپتہ ہیں. کچھ فگر کراچی کا ہے, کچھ پنجاب کا, KP کا ہے. تو اگر ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو یہ 300 زیادہ تر بچے جو گم ہوتے ہیں تو وہ اغوا بھی ہو جاتے ہیں. زیادہ تر اغوا کا کیس لوگ درج کراتے ہیں تھانوں میں, یہ نہیں بتاتے کہ بھائی وہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کہیں چلا گیا. عموماً یہی دیکھنے میں آیا میرا بچہ جو ہے وہ غائب ہو گیا, اس کو اغوا کر لیا گیا. یہ پرسپشن بڑا غلط ہے سوسائٹی کے اندر. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا بالکل بھی, کیونکہ جب ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا تو پاکستان میں مسنگ چلڈرن کا ایشو ایک نگلیکٹ ایشو تھا اور نان کاگزینیبل ایشو کے طور پہ ٹریٹ ہوتا تھا, یعنی کہ ناقابل دست اندازی جرائم کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا. تھانے میں کوئی 26-27 رجسٹر ہوتے ہیں ڈیلی ورکنگ کے. رجسٹر نمبر 1 از اے ڈیلی ڈائری 155 کی رپورٹ, رجسٹر نمبر 2 از اے FIR بک 154. تو جو آپ کا رجسٹر نمبر 1 ہے جس کو ڈیلی ڈائری روزنامچہ بک کہتے ہیں, اگر بچہ کھو جایا کرتا تھا تو اس کے اندر لکھ دیا جاتا تھا. اس میں کیا لکھا جاتا ہے؟ اس ڈائری کے اندر تھانے کی ڈیلی ورکنگ لکھی جاتی ہے, یعنی کہ پولیس پارٹی کہیں جا رہی ہے تو روانگی لکھی جائے گی, آمد لکھی جائے گی, کسی افسر کا کوئی پیغام لکھا جائے گا, کسی شخص کا شناختی کارڈ گم ہے تو اس میں انٹری کی جائے گی, کوئی چوری کے ڈاکومنٹ چوری ہوا ہے وہ درج کیا جائے گا. اس تمام انٹریز کا قانونی طور پہ پولیس کیا کرے گی؟ یہ تمام انٹری نان کوگ رپورٹس ہوتی ہیں, ناقابل دست اندازی جرم کے تحت ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس پر پولیس کسی کو گرفتار نہیں کر سکتی, کسی کے لیے کہیں چھاپا نہیں لگا سکتی, کسی کو گرفتاری کر کے لا کے کوئی تفتیش نہیں کر سکتی, ماں سوائے اس کے کہ آپ کو علاقہ مجسٹریٹ اجازت نہ دے. اگر آپ کا رجسٹر نمبر 2 FIR بک میں ڈائریکٹ جاتا ہے کیس تو اس پہ ایک افسر تعینات ہوتا ہے جو تفتیش کرے گا, وہ گرفتاری بھی کرے گا, اس کے پاس وارنٹ کے بھی اختیار ہوتے ہیں. FIR از اے پاور فار
पुलिस वो ऑफिसर। भी शुबे के ऊपर शुबे के को। शुबा तो ये जिसपे जो है। आप ये- इमरान साहब मेरे पास वक्त अब बहुत कम है। इमरान साहब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मंशियात के हवाले से आपसे मैं बात करूंगा। ज़ाहिर है इतना बड़ा काम है और ये जो बच्चे जो चले जाते हैं, ख़ुद अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं, ज़ाहिर है वो बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं और वो अमूमन हमने यही देखा है कि नशे के आदी हो जाते हैं और आप उनका इलाज करते हो बेहतर हो जाते हैं बच्चे। अब तक तो यही सुनने में आया है कि आपने जिसका इलाज किया वो बेहतर हुआ है। ज़्यादातर ये केसेस आपके पास कहाँ से आते हैं? देखिए, जहाँ तक अभी बच्चों का है तो वो बच्चों का हमारा अभी एज सच कोई सेंटर नहीं है जो स्ट्रीट चिल्ड्रन और उस पे है। और जो हमारे MOU का यही है कि जैसे उन्होंने बताया कि इतने रिपोर्टेड हुए हैं, तो मेरा कंसर्न ये रिपोर्टेड नहीं है, उनके लिए क्या करना है, हमने उनके लिए किस तरह से करना है। तो रोशनी हेल्पलाइन से जो हमारा MOU साइन हुआ है तो उसी पे हमारी डिस्कशन हो रही है और आगे किस तरह से करना है कि जो रिपोर्टेड नहीं है, कैंट स्टेशन पे बेताशा बच्चे होंगे, सदर पे मिलेंगे आपको, तो मकसद है कि वो रिपोर्टेड नहीं है और वो घर से भागे हुए हैं सारे, और घर वाले भी ऐसे बच्चों के लिए यानी कि ना रिपोर्ट करते हैं ना कुछ, वो खुद शायद ये समझते हैं कि चलो यार हमारी जान छूटी। मतलब हम जो है एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत प्रिवेंशन का एक बेहतरीन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और मिलके हम काम जी करेंगे। हमारी prevention दुआएं की। हैं और मेरा ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाजिर है। अकबर भाई, जाते जाते आप आखिर में क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें और उनकी निगरानी करें, उनका हर बात का ख्याल रखें और उन बच्चों का साथ दें और ये समझें कि वो बच्चा क्या चाहता है, तो उससे माहौल में बच्चे को लेके चलें और तरबियत अच्छी करें, तो बच्चा एक बहुत अच्छा जो है वो बच्चा बड़ा तो हर वक्त बनेगा। घूमना चाहेगा, हर वक्त चाहेगा नहीं, कि मेरे वो- मोबाइल पे नेट चलता रहे, मैं टिकटॉक देखता रहूं, मैं मुख्तलिफ लेकिन- चीज़ें। तो ये नहीं है, बच्चे को समझाया जाएगा कि बेटा ये गलत रास्ता है और ये सही रास्ता जी, है। जी, जी। और सही और गलत में जब बच्चे को फ़र्क महसूस होगा तो वो बच्चा जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इमरान अहमद शाह साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मिर्ज़ा अकबर बेग साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग स्टूडियो में आए और इस तरह की आपने गुफ्तगू की जिससे लोगों को अवेयरनेस होगी, लोगों को मालूमात होगी। और फिर हम जाते जाते आपसे कह दें कि अगर आपका बच्चा कहीं खो गया है, कहीं आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो आपके इनके बताए हुए नंबर पे आप कॉल करें। इंशाअल्लाह कोशिश होगी कि आपका वो बच्चा जो आपका अजीज़ है, आपका जिगर का टुकड़ा है, वो आप तक पहुंच सके। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसी और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।